खुदावंद यसुम मसीह की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत ही खूबसूरत मौजू पर आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहते हैं, और वो है बाइबल मुक़द्दस और साइंस के मुताबिक हज़रत आदम और बीबी हवा जो हैं वो ही सारे बने नौ इंसान के वालिदैन हैं। बहुत सारे सवालात उठते हैं इस टॉपिक पर, इस सारी बातचीत पर, मगर उसके जवाबात हमारे प्रोग्राम में देते हैं पास्टर शर्जील साहब। पास्टर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सारे सवालात के जवाबात देते हैं और बड़े सादा अंदाज में और बड़े एक अच्छे पैराए में आप गुफ्तगू को सम अप करते हैं। और आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि जो आदम और हवा है वो हमारे जिनियाती वालिदैन हैं, और बाइबल मुक़द्दस तो इसके मुतालिक फरमाती ही है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों के जो नज़रियात होते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के जो मुसन्निफ़ीन हैं शायद उन्हीं का ख़्याल है, शायद ये मन घड़त है। जो लोग बाइबल मुक़द्दस को दुरुस्त नहीं समझते या उस पर सवाल उठा सकते हैं तो उसकी अंदर जो लिखी हुई मालूमात है उस पर भी सवाल उठाते हैं। आप इसको साइंस से या बाकी चीज़ों से कैसे साबित करेंगे? जी शुक्रिया सिस्टर। ये तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बात की कि आदम और हव्वा ये दोनों मन घड़त किस्सा है या बाइबली मुसन्निफ़ीन की इख्तरा है। दुनिया में दो बुनियादी नज़रियात हैं इंसानी तख्लीक के मुतालिक। एक तो वो लोग हैं जो मानते हैं किसी न किसी तरह से, इसमें भी अब अगर हम इसको सब कैटेगराइज करें, अगर हम इसकी और क्लासिफिकेशन करें तो बहुत से नज़रियात अलग अलग बनते चले जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर दो ही नज़रियात हैं। एक नज़रिया है तख्लीक का कि खुदा ताला ने इंसान को बनाया, खल्क किया ज़मीन की मिट्टी से। एक्चुअली तो बनाया क्योंकि खाम माल रॉ मटेरियल मौजूद था, उससे इंसान को बनाया। और दूसरा नज़रिया है एवोल्यूशन का, इर्तकाई नज़रिया है कि उसमें इंसान किसी और चीज़ से वजूद में आ गया। उसमें एबायोजेनिक और बायोजेनिक जो है वो एवोल्यूशन दोनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो जो बाइबल मुक़द्दस के तख्लीकी नज़रिए पर एतराज़ करते हैं वो फिर एप्स से वजूद में आए होंगे शायद। तो अभी ये उनको कंफर्म करना है, मैं तो इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उनको कंफर्म करना है। अब बाइबली तौर पर तो हमने ये बात देखी कि इसमें इस तरह से मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ हवाला जात हैं, हम उनकी तिलावत कर लेते हैं ताकि एक एक लफ्ज़ हमें समझ में आ जाए और हम उसके अल्फाज के मुताबिक उसको बेहतर तौर पर जान पाएँ। तो पैदाइश की किताब के पहले बाब में उसकी 24वीं आयत से उसकी 26वीं आयत तक, बल्कि 27वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो फिर हमें ये बड़ी वजाहत हो जाती है कि खुदा ताला ने इंसान को कैसे बनाया। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। अब ये कंपेयर करने लगा है खुदा, एक्चुअली जानवर जितने भी थे वो बन गए। उसके बाद 26वीं आयत में है, फिर खुदा ने कहा, पहले भी 24वीं आयत में भी खुदा ने कहा था, अब खुदा कुछ और कहता है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। ये उसका क्रिएशन नैरेटिव कहलाता है, यानी तख्लीकी जो मुसव्वदा हमारे सामने पेश किया गया है वो ये है, तख्लीकी बयान ये है पैदाइश के पहले बाब में। इसके बाद मजीद है या कुछ और, यहाँ पे कंपेयर भी किया है खुदा ने कि इन जानवरों में और इंसानों की तख्लीक में खुदा ने फ़र्क रखा है कि इंसान को बनाने से पहले खुदा जानवर बना चुका है और उसके बाद एंड में इंसानों को बना रहा है, और फिर उसे अपनी सूरत पर अपनी शबीह पर बना रहा है। जानवरों के बारे में उसने कहा कि वो ज़मीन से पैदा हो जाएं खुद ब खुद, और
اب اس کو ایوولوشن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ خدا کی قدرت اس میں کار فرما ہے. صحیح. اب انسان کو وہ خود بناتا ہے اور اس کو نر و ناری بناتا ہے. اس کے بعد دوسرے باب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے ہے. اور 20ویں آیت میں خاص چیز جو انسان کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ پیلینٹولوجی اور پھر ساتھ میں یہ زوالوجی کا جو ہے وہ سب سے بڑا یا پہلا زوالوجسٹ وہ ہمارے پاس آدم ہے. خدا بنانے والا خالق ہے، خدا سے بڑا کوئی بھی نہیں. درست. لیکن آدم کو یہاں پر جو ہے وہ سائنسی اعتبار سے اہمیت دی جا رہی. کس طرح سے کہ وہ تمام جانوروں کے نام رکھ رہا ہے اور پھر ہوا کے پرندوں کے نام رکھ رہا ہے. تو مطلب وہ تو جو ہے وہ یعنی اس کے پاس تو نالج ہی بہت زیادہ نظر آ رہی. اور جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. یعنی ان جیسا آدم کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹرکچر ہی نہیں ہے ویسا. نہ ان کے اندر جو سیلز ہیں مالیکیولز ہیں وہ آدم جیسے ہیں، اس وجہ سے وہ اس جیسے نہیں ہیں. اور پھر 21ویں آیت میں خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا. یعنی اینستھیزیا کا کام شروع ہو گیا ہے یہاں پر. اب خدا ماہر سرجن ہے، یہاں پر سرجری کرنے والا ہے، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا، سرجری ہو گئی، اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. یہ ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اب یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک خاص جو ہے وہ سائنس کی جو فیلڈ ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہ جو سائنسی ایک فیلڈ، سائنسی ایک شعبہ ہے، یہاں پر اس کا آغاز کیا گیا ہے. میملز ہیں، ٹھیک ہے، میمالیہ جانور جن کو کہا جاتا ہے. اب ان میں خاص جو ہے وہ آدم کا ایک الگ مقام ہے، انسان کا ایک الگ مقام ہے. ہیومن انسیسٹری یا پیلینٹولوجی وہ ایک الگ سٹرکچر ہے. اس میں آدم اور حوا جو ہیں وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. پہلے باب میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے اور ان کو اس نے نر و ناری کہا. اور پھر یہاں پر بتایا کہ آدم میں سے عورت کو نکالا. تو یہ جینیٹک جو ہے وہ بایولوجی کی ایک فیلڈ ہے، ایک شاخ ہے، جینیات جسے کہا جاتا ہے. تو اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور آج کل جو ہے وہ یہ سب سے جدید جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ جینیٹک کلوننگ ہے. یعنی ایک جیسی شکل رکھنے والے ہونا، ایک جیسی خوبیاں رکھنے والے انسان ہونا. خدا سب سے پہلے کلوننگ کر کے خود دکھا رہا ہے یہاں پر. لیکن اب جس طرح کی انسان کلوننگ کرتے ہیں خدا ویسی کلوننگ نہیں کر رہا. کلوننگ کا مطلب یہ ہے، اور انسان جس حد تک پہنچے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے ماہر، جینیٹک انجینئرنگ جو ہے یہ اس کی برانچ ہے جینیٹکس کی. تو اب اس میں ماہر جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بھیڑ لی، ڈالی سب سے پہلی بھیڑ کا نام جس کا کلون بنایا گیا تھا، تو ایک بھیڑ لی، اس کے جو ہے وہ ڈی این اے لیا، اس کا جو ہے وہ اسی جیسی بھیڑ بنائی گئی، اسی جیسی ایک اور ڈالی بنائی گئی بھیڑ، جس میں وہ تمام خوبیاں تھی، وہ تمام ایج سٹرکچر تھا اور وہی سب کچھ تھا، لیکن اس کی ایج جو تھی وہ کم تھی. صحیح. اچھا، اوریجنل ڈالی سے. لیکن اب خدا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک سائنٹسٹ نے جتنے بھی اس طرح سے کلونز بنائے ہیں ان میں یہی سٹرکچر ہے. وہ ایک فوجی جیسا دوسرا فوجی بنائیں گے، وہ ایک انسان جیسا ہی دوسرا انسان، بالکل اس کی فوٹو کاپی، بلکہ بالکل اس کی ڈیٹو کاپی ہوگا. صحیح. اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں آپ کو فرق یا تغیر نظر نہیں آئے گا. صحیح. لیکن خدا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آدم کی کلوننگ کرتا ہے تو اس میں سے عورت نکال لیتا ہے. اس جیسا نہیں ہے وہ، آدم نہیں، خدا نے دوسرا نکالا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ایل جی بی ٹی کیوز کی بات بھی میں یہاں پر ان کے لیے بھی کلیئر کر دوں کہ خدا نے ان کے لیے بھی یہاں پر کوئی رستہ نہیں چھوڑا. ایل جی بی ٹی کیوز کو خدا نے اجازت نہیں دی کہ وہ بھی یہ سلسلہ اپنا لیں. صحیح. تو خدا نے اس کے لیے اس جیسا مددگار بنایا، بٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ
in shape, size and structure. صحیح. تو وہ کیا ہے؟ وہ بالکل اس جیسا ہے، وہ انسان ہے، لیکن اس کی شکل و صورت، اس کا سٹرکچر، اس کی ساخت، اس کی ماہیت، اس کی عادات و اطوار، اس کے بول چال کا انداز اور اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی اس سے مختلف ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا کلون ہے. تو خدا یہاں کلوننگ کر کے بھی دکھا رہا ہے، لیکن وہ مختلف صورت بنا کے دکھاتا ہے. وہ آدم میں سے ایک عورت نکالتا ہے، وہ انسان میں سے وہ ایک عورت نکالتا ہے، مرد میں سے ایک عورت نکالتا ہے، نر میں سے ناری نکالتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے. اور جیسے ڈی این اے سے بنایا جاتا ہے، انسانی جو ہے وہ ڈی این اے لیا جاتا ہے، پھر اس جیسا کلون سائنٹسٹ بناتے ہیں. تو خدا یہاں پر بھی ڈی این اے کا استعمال کر رہا ہے، اس کے جو ہے پسلی کو لے رہا ہے، پسلی میں بہت سا ڈی این اے موجود ہے. وہ خدا وہاں پر اس کو لے کر اس کو عورت کی صورت دیتا ہے. اب اس میں انٹرنلی کیا فرق آتا ہے، سائنٹیفکلی کیا فرق آتا ہے؟ اگر ہم مالیکولر بایولوجی کی بات کریں یا مائکرو بایولوجی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی بات کریں تو انسان کے خون میں یا انسان کے جسم کے اندر جو جینیاتی جو سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کو ہم کروموسومز کہتے ہیں یا کروموزومز کہا جاتا ہے. تو یہ دو طرح کے ہیں، ہر سیل میں پائے جاتے ہیں انسان کے. ایک ہیں ایکس کروموسومز اور دوسرے ہیں وائی کروموسومز. ہم اپنے والدین سے 23 کروموسومز لے کر آتے ہیں. 23 کروموسومز وائی ہوں گے اور وہ والد سے آتے ہیں، اور 23 کروموسومز والدہ سے آتے ہیں، وہ ایکس کروموسومز ہوتے ہیں. ان دونوں کے ملنے سے ہماری باڈی کے اندر ہمارے جو تمام سیلز ہیں ان میں جو کروموسومز کی تعداد ہوتی ہے وہ 46 ہوتی ہے، 46 ہوتی ہے. اب یہ شروع سے ہی نظام ایسا ہے. ابھی ہم آدم پر آتے ہیں. آدم کے کوئی والدین نہیں، اس میں خدا نے کروموسومز رکھے ہوں گے، وہ میل کروموسومز ہیں. لیکن خدا نے اس میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ خدا کو پتا ہے کہ میں نے اس میں سے ہوا نکالنی. تو پھر اس وجہ سے خدا نے اس کے وائی کروموسومز کے علاوہ، آدم کے وائی کروموسومز کے علاوہ اس میں ایسا سسٹم ہے کہ جب وہ عورت بنائی گئی ہے تو اس کے ایکس کروموسومز بھی موجود ہیں. تو جب اس کو اس کے بدن سے الگ کر لیا گیا ہے تو وہ ایکس کروموسومز کے تحت پروان چڑھ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جب ان کی اولاد ان سے آگے ہوئی ہے تو خدا نے ان کے جو ریپروڈکشن کا جو عمل تولید کا نظام تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے. تو اس کے تحت کیا ہے، ان کی جو اولاد ہے، قائن ہے، حابل ہے، سیت ہے، انوس ہیں، آگے جو نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں، ان سب میں ایکس اور وائی کروموسومز دونوں جا رہے ہیں. وہ 23 کروموسومز پورے آ رہے ہیں اور یہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے. یہ سائنٹیفک بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے. پھر یہ ہے، خدا نے یہ بھی نظام رکھا ہے کہ ہر ماں باپ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی خصوصیات لے کر آتی ہے. انہیں کروموزومز میں ڈی این اے ہوتا ہے. یہ ایک مالیکولر کلاک کی مانند ہے یا ڈی این اے کلاک اسے کہا جاتا ہے. تو وہ ٹک کرتا ہے، جیسے گھڑی کی سوئی ٹک کرتی ہے، تو ویسے ہی یہ ٹکنگ آف دا کلاک ہے، لیکن مالیکولر کلاک. صحیح. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے والدین سے اولاد ہوتی ہے تو اپنے والدین کی خوبیاں لے کر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ 100% کاپی نہیں ہوتا ان کی. بالکل ٹھیک. تو ان میں یہ فرق تھوڑا سا ہوتا ہے جو کہ کلاک کی ٹکنگ کی مانند ہے، کہ ایک نمبر وہ سوئی آگے چلی گئی یعنی کہ یا ڈیفرنٹ ہو گئی. یہ اس طرح سے ان کے ڈی این اے میں جو کروموسومز ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی میوٹیشن یا ویریشن اسے کہتے ہیں یا چینج کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو چینج آتی ہے بس. بالکل ٹھیک. اب یعنی کہ والد کا قد لمبا ہے، صحیح ہے، والدہ کا قد بھی اگر لمبا ہے تو اولاد بھی لمبے قد کی ہے. ایک جنرل پراپرٹی یہ ہے. رنگ کی بات کریں، اگر رنگ گہرا ہے یا سفید ہے یا صاف ہے یا سنہرا بالوں کا کلر ہے تو یہ بچوں میں آگے جو باتیں منتقل ہو رہی. لیکن اگر ایک جو ہے وہ ایک شخص کا رنگ یعنی والدین میں سے ایک فرد جو ہے وہ صاف رنگ کا ہے، دوسرے کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے، تو پھر بچوں میں کیا ہوگا، ان دونوں کی مکس پراپرٹیز آئیں گی. درست. تو اس طرح سے آنکھوں کا کلر ہے، یہ سب خوبیاں بھی یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں. جی ہاں. آنکھ کی شکل، ناک کی شکل، ہونٹوں کی، کانوں کی سب ساخت جو ہے یہ کیا ہے، والدین سے انہی کروموزومز کے ذریعے اسی ڈی این اے کے سٹرکچر میں یہ ساری خوبیاں، پراپرٹیز جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں اگلی نسل میں. صحیح. اور صرف تھوڑی سی چینج کے ساتھ، لیکن وہ اپنے والدین سے لنکڈ رہتی ہے بات.
یعنی وہ کڑی جو ہے وہ پیچھے جڑی ہی رہتی ہے. آپ ان بچوں میں ان کے والدین کا ڈی این اے معلوم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سائنٹسٹ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. بہت سے سیکولر سائنٹسٹ، جو ریلیجیس سائنٹسٹ ہیں میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، جو ریلیجن کو مانتے ہیں، جو مسیحیت کو مانتے ہیں، میں ان کی بات نہیں صرف کر رہا. جو سیکولر سائنٹسٹ ہیں وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اب جو ہے وہ وائی کروموسومز کے ذریعے انسانی بدن میں جو وائی کروموسومز ہیں ان کے ذریعے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا انسان ان کا والد کون تھا. جو بنی نو انسان کا والد تھا وہ دنیا کے کسی بھی انسان سے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کے کروموسومز کے ذریعے سے، وائی کروموسومز کے ذریعے سے. اور اس کی والدہ کا پتہ کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ پہلی والدہ جو دنیا کی پہلی والدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے ایکس کروموسوم سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. یعنی کہ فیمیلز کی جو ایک طرح سے ماں ہے، یعنی عورت کو بنانے والی، جو ایک نسل کو پیدا کرنے کے لیے عورت کی شکل دینے والی جو پہلی عورت تھی، اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے صرف ایکس کروموسومز کے ذریعے. صحیح. اور پہلا مرد جو تھا اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے مردوں کے وائی کروموسومز کے یعنی ذریعے. بھلے وہ بائبل مقدس پہ بلیو نہ بھی کریں، آدم اور حوا کا نام نہ بھی جانے، تو بھی وہ وہاں تک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی بنیاد آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے. صحیح. اور اب جو سائنٹسٹ نے ریسرچ کی ہے، ڈاکٹر نتھینیل ہیں ایک، انہوں نے نتھینیل جینسن، انہوں نے اس چیز کے بارے میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، گروپ کے ساتھ مل کر اس چیز کو واضح کر دیا ہے. وہ کریشن سائنٹسٹ ہیں اور وہ یعنی آئی سی آر میں انسٹیٹیوٹ آف کریشن ریسرچ کے بارے میں وہ کام کرتے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہی زبردست انہوں نے اپنی کتابیں شائع کی ہیں جس میں اس چیز کی وضاحت دی ہے انہوں نے اور بتایا ہے. پھر ڈاکٹر کین ہیم ہیں، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا اور ثابت کیا ہے کہ اس کے ذریعے جب پتہ چلایا گیا ہے، انہوں نے ریسرچ کیا اور کئی سال کی ریسرچ کا نتیجہ یہ نکالا کہ جب وائی کروموسومز کے ذریعے پتہ چلایا کہ کسی بھی شخص کے جو ہے وہ پہلے والد کا پتہ چلایا جائے، تو وہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ زیادہ عرصہ پرانا نہیں. اس دنیا میں انسان کی ایج جو لاکھوں کروڑوں سال بتائی جاتی تھی وہ زیادہ وہ نہیں ہے. صحیح. زیادہ سے زیادہ 6000 برس ہوئے انسان کو بنے ہوئے، جیسا کہ بائبل مقدس فرماتی ہے. بے شک. تو وہ ڈاکٹر کین ہیم اور ڈاکٹر نتھینیل جینسن، یہ دو بڑے سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں واضح کیا. صحیح. اور اس چیز کو ریسرچ کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ 6000 برس کا عرصہ گزرا ہے. اور پھر ایکس کروموسومز پر ریسرچ کی گئی تو پہلی فیمیل جو تھی اس کا بھی ٹائم پیریڈ پتا چلا کہ وہ بھی تقریباً اسی دور میں ہے جس دور میں پہلا مرد تھا. صحیح. وہ بھی 6000 برس ہی پہلے موجود تھی. تو اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم اور حوا جو تھے وہی پہلے مرد اور عورت تھے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. ٹھیک. کسی بندر سے انسان کا وجود نہیں بنا. ایوولوشن جو ہے مکمل طور پر یہاں فیل ہو جاتی ہے، مکمل طور پر ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو مالیکولر جو کلاک ہے اس کا انہوں نے بتایا کہ آپ جینز کے ذریعے، انسانی جینز اور ڈی این اے کے ذریعے یا کروموسومز کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے انسانی تاریخ کتنی پرانی ہے. دنیا کی ہسٹری کا پتہ چل سکتا ہے انسان کب سے معرض وجود میں آئے ہیں. تو اس میں انسان کے بارے میں جب وہ پتہ چلاتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت دیتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ انسانی نسلیں جتنی بھی ہیں وہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی والدین کی بلکہ اولاد ہے، آدم اور حوا کی. صحیح. کسی اور طرح سے انسان پیدا نہیں ہوئے. کوئی جو ان کے علاوہ ایوولوشنسٹ ہیں ان کے تمام نظریات جو بھی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ مائکروبس تھے، پھر اس سے بڑے جانور، وہ تھوڑے سے کیڑے بنے اور پھر بڑے بنتے گئے، مچھلیاں بن گئیں، پھر مچھلیوں سے کچھ جو ہے درختوں پہ چلی گئیں. وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ مکمل طور پر انسان کے ساتھ جو ہیں وہ میل نہیں کھاتی. اور انسانی ریسرچ جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہے، سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ مزید بتائی ہے، اور وہ ہے گنتی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 20ویں آیت. تو یہاں پر لکھا ہے اس میں، پھر اس نے امالیق پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم امالیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے. اب جب یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے، امالیق کے حوالے سے قوم کی بات کی جاتی ہے،
تو اب یہ بہت ہی اہم بات جو ہے وہ چیپٹر 10 جو جینیسس کا ہے، پیدائش کی کتاب، اس کا 10واں باب ہے، یہ چیز اس میں جو ہے وہ کس طرح سے فٹ ہوتی ہے اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش 10 باب۔ پیدائش 10واں باب، یہ حضرت نوح کی نسل کے بارے میں بات ہے۔ درست۔ حضرت نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی حام یعنی ان کی اولاد کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بنی یافت یہ ہیں جمر، ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس، اور جمر کے بیٹے اشکناز، ریفت، تجرمہ، یہ ساری نسلیں ہیں۔ اور پھر 5ویں آیت میں قوموں کے جزیرے ان ہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ صحیح۔ پھر بنی حام ہیں، کوش، مصر اور فوت اور کینان، پھر آگے ان کی نسل ہیں۔ اور پھر کینان کی بات ہے، کینان سے سیدا اور اس کا پلوٹا ہت، یبوسی، اموری، جرجاسی، ارکی، سینی، اور بعد میں کینانی قبیلے پھیل گئے سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے۔ اور بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ پھر سیم کی بات آتی ہے کہ ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی، اعلام اور اسور اور ارفقسد اور لود اور آرام، اوز اور حول اور جتر اور مس، ارفقسد سے سلا اور سلا سے عبر پیدا ہوئے۔ اور عبر کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے 2، ایک کا نام فلج اور دوسرے اس کے اور زمین اس کے ایام میں بٹی تھی، اور اس کے بھائی کا نام یقتان تھا۔ اور یہ اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے اپنے قبیلوں اور اپنی اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ یہاں امالیک کا فی الحال نام نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن گنتی 24ویں باب کی 20ویں آیت میں ایک قوم کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیا ہے، امالیک ہے، اور جو دنیا کی پہلی قوم ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہاں گئی اور وہ کون سی قوم ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ذکر یہاں پیدائش 10ویں باب میں کیوں نہیں؟ تو امالیک کا ترجمہ دیکھا گیا، اس کا ٹرانسلیشن دیکھا گیا، تو اس کے معنی ہیں جائنٹس۔ اوکے، صحیح۔ اور پیدائش 6 باب میں ہمیں پتا ہے کہ جائنٹس دنیا میں موجود تھے۔ تو وہ جائنٹس جو تھے ان کی اپنی قوم تھی، جو مختلف جو علاقوں میں جا کر انہوں نے انسانوں میں تباہی پھیلائی تھی اور انسانوں کو برباد کر رہے تھے۔ وہ جنگلات کو برباد کرتے اور چیزیں برباد کر رہے تھے، اور لکھا ہے ان کے بارے میں، اگر ہم پیدائش 6 باب پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں، کہ وہ مائٹی مین تھے، یعنی کہ وہ سورما تھے اور جبار تھے۔ ان کے نام کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ جبار تھے، اردو میں ٹرانسلیشن میں یہ کہا گیا ہے۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں بھی، یہ بھی لکھا ہے، یعنی وہ لوگ جبار تھے۔ اور وہی لوگ ایکچولی کیا ہیں، ان کے معنی، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ تھا امالیک۔ اوکے، صحیح۔ ان کے لیے ایک جو یعنی کیٹیگرائز لفظ کیا گیا تھا جو تمام دنیا کے لیے استعمال، وہ جہاں جہاں پر رہتے تھے وہ کیا تھے، وہ امالیک۔ صحیح۔ وہ مصر میں تھے، وہاں پر ایمیم کے نام سے مشہور تھے۔ اسرائیل کے علاقوں کے ارد گرد فلسطین کے علاقوں میں تو وہ اناکیم کے نام سے تھے، زمزمیم کے نام سے تھے، اور رفائیم کے نام سے آباد تھے۔ صحیح۔ اور بعد میں بھی ہم ان کو بائبل مقدس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ امالیکی تو جگہ جگہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل پر وہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ میں ان کا ریلیشن کچھ جو ہے وہ کچھ آگے چل کے پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں عیساؤ کے کسی خاندان سے ان کا ریلیشن ملتا ہے، عیساؤ کا، جو حضرت یعقوب کے بھائی بھی تھے۔ جی ہاں۔ لیکن وہ بعد میں سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے ڈسکوریز کی ہیں، پتہ چلا ان کو ایکسکیویشن سے، کھدائیوں سے پتہ چلا، انہوں نے عیساؤ کی فیملی کے ساتھ جو ریلیشن بنایا تھا وہ زبردستی کا ریلیشن تھا۔ اور اس کا علاقہ جو تھا وہ پیٹرا کا علاقہ تھا، جو جارڈن ہے، جو اردن کا ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسرائیل کی سرحد پہ وہ علاقے ہیں، وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پہ بے شمار گھر آباد تھے۔ وہ ان میں غاریں اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ وہ گھر آباد کیے گئے تھے۔ اور ان کا یعنی جنوبی حصے تک اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ بحر کلزم تک ان کا ایریا تھا۔
عیساؤ کی نسل کا، عیساؤ کی نسل کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ امالیکی ان کی، کیونکہ یہ بحر کلزم کے ارد گرد بھی یہ بھی بستے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ریلیشن بنا کر تو پھر خود وہاں پر بسنا شروع ہو گئے تھے، صحیح، اور ان کے علاقوں پر کچھ پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے اب ریلیشن بن گیا تھا، تو اس وجہ سے اب ان میں آپس میں دشمنی اس طرح سے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ قوم تھی جو اس طرح سے انسانوں پر زبردستی غالب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جائنٹس تھے، اور ان کا ڈی این اے میں، انسان کے ڈی این اے میں میوٹیشن لانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انسانی ڈی این اے میں جینیٹکس میں میوٹیشن، جسے جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں، یعنی کہ جینیاتی تغیر یا تبدیلی، وہ ایکچولی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وجہ سے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے انسانی ایج جو تھی وہ بہت کم ہوتی چلی گئی۔ اور شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت آدم کی عمر، حالانکہ اس سے کلون بنی ہے حضرت حوا، لیکن وہ ایک لمبے عرصے تک وہ دونوں موجود ہیں۔ 900 پلس ان کی ایج ہے، 930 ایئرس تو حضرت آدم کی ایج ہے، بالکل درست ہے، حضرت نوح کی ایج 950 برس ہے، حضرت متوسلا کی عمر جو ہے وہ 969 ایئرز ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے شخص ہوئے۔ تو یہ سب جو تھا یہ جینیٹک میوٹیشن کا جو ہے وہ نتیجہ بن گئے اور سبب بنتے چلے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے خدا ان کو دنیا سے ہلاک کرنے کی بات کرتا ہے، اور گنتی کی کتاب میں وہ جو بات کہی ہے وہ بلام نے کہی ہے۔ جب اس نے بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بات شروع کی تو اس سے پہلے وہ امالیک کی بات کرتا ہے کہ امالیک دنیا میں پہلی قوم تھی، لیکن ان کا انجام ہلاکت ہے۔ تو وہ خدا کی قوم پوری دنیا میں جو موجود تھی، وہ خدا کا وہ ڈی این اے، وہ چھاپ ہے، وہ ایک امپیکٹ ہے، وہ ایک امپریشن ہے، خدا کی مہر ہے انسان پر۔ ڈی این اے میں وائی کروموسومز کا ہونا، ایکس کروموسومز کا ہونا۔ پہلے آدم اور حوا جو پہلے بنی نوع انسان ہیں، جو تمام بنی نوع انسان کے والدین ہیں، ان میں ایکس اور وائی کروموسومز کا ہونا وہ انسان پر خدا کی مہر ہے، بالکل ٹھیک، خدا کی موجودگی کی مہر ہے، اور آدم اور حوا کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعی موجود تھے، اور وہی انسانوں کے پہلے والدین۔ تو اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انسان سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم بندر سے نہیں بنے۔ صحیح۔ اور پاسٹر صاحب، بائبل مقدس پر یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو یہی یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب انسان سے پیدا ہوئے ہیں اور خداوند نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کا شکر ہو۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خداوند کے کلام، زندہ کلام پر یقین بھی کریں، اور اس بات پر بھی یقین کریں کہ آپ آدم اور حوا سے ہی معرض وجود میں آئے ہیں اور ہمیں خداوند نے بنایا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت ساری جو معلومات ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ آپ کی اس ساری بات چیت کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی آراء ہوں، آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔